बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने साथियों, जी हाँ, कैसे हाल हैं आपके। मैं अंकल सैयद मोहम्मद सलीम जलाली बहुत दुआओं के साथ हाजिर हूँ। और ख़ास कर ये मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना, यकीनन नन्हे मुन्ने साथियों आप रोज़े रख रहे होंगे और माशाल्लाह खूब इबादतें भी कर रहे होंगे अल्लाह ताला की। नन्हे मुन्ने साथियों, यहाँ हम एक बड़ी खूबसूरत सी हिकायत आपको सुनाने जा रहे हैं, मौलाना रूमी की हिकायत। हम हिकायत इसलिए आपको सुनाते हैं ताकि आप उससे कुछ सबक हासिल कर सकें। हमारा यही मकसद होता है कि आपकी अच्छी से अच्छी तालीम तरबियत हो, आपकी नशोनुमा हो सके, आप एक सच्चे और सच्चे वो मुसलमान बच्चे बन जाएं जो आपको हर चीज़ के बारे में मालूमात हो, इल्म हो, और दूसरों को भी आप उसको फैज़ पहुंचा सकें। नन्हे मुन्ने साथियों, हिकायत क्या है? बहुत ही खूबसूरत हिकायत है वो हम आपको बताते हैं। एक शख्स जो बड़ा मालदार था, उसे शौक़ था परिंदों को पालने का। वो जो भी परिंदा देखता और अपने घर पर जो है उसने पिंजरे बना रखे थे, वहाँ पर वो कैद कर दिया करता था। लेकिन ये था कि ख्याल ज़रूर किया करता था परिंदों का। एक मर्तबा वो एक तोती को, बहुत बोलती थी तोती, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, तो शख्स वो तोती को लेके आ गया और उसने अपने पिंजरे में कैद कर दिया। तोती बहुत कहती रही कि मुझे छोड़ दो, आज़ाद कर दो, मगर वो शख्स ने कहा नहीं, तुम बातें बहुत अच्छी करती हो, मुझे तुम्हारी बातें पसंद है, तुम यहीं रहो कैद, बस यही मैं चाहता हूँ। बहरहाल वो शख्स के आसपास भी मुलाजिम बहुत थे, सब थे, और वो मुल्क से बाहर भी चला जाया करता था। तो एक दिन उसने प्रोग्राम मुल्क से बाहर बनाया और जाने लगा, तो उसने हमें नौकरे चाकरे सबसे पूछ लिया करता था, किसी को कोई चीज़ मंगानी तो नहीं है, या किसी को कोई चीज़ पसंद है तो बताएं। इसी दौरान में उसी ने फिर तोती से भी कहा कि मैं फ़लाने मुल्क जा रहा हूँ, कोई तुम्हारा वहाँ जान पहचान वाला है तो बताओ ताकि मैं उसको तुम्हारा पैगाम दे सकूँ। तोती ने कहा हाँ, फ़लाने फ़लाने मुल्क जा रहे हैं ना, तो वहाँ पहाड़ी का एक सिलसिला आएगा, वहाँ पर एक बाग भी होगा, वहाँ बहुत सारे तोते आपको नज़र आएंगे, उनको ये मेरा पैगाम दे देना कि तुम्हारी तोती जो है वहाँ पर क़ैद है और आज़ाद नहीं है, तुम तो वहाँ आज़ाद फिर रहो और बड़े खुश हो, जिधर दिल चाहता है फ़िज़ाओं में उड़ते फिरते हो। अल्लाह ताला जहाँ तुम्हें दाना देता है वहाँ तुम्हें वो सारा दाना पानी सब मिल जाता है। मैं तो बस यहाँ रो रो के सबको याद करती हूँ, यही मेरा पैगाम वहाँ पहुँचा देना। खैर वो शख्स ने कहा तुम्हारे पैगाम में पहुँचा दूँगा। वो शख्स रवाना हो गया उस मुल्क में। वहाँ रवाना होने के बाद वही सिलसिला जो पहाड़ी का था, लगा बाग नज़र आए, वहाँ पर बहुत सारे तोते बैठे नज़र आए, तो शख्स ने इसका पैगाम अपनी तोती का उनको दिया। तो उन तोतों में एक तोता ऐसा था, वो फ़ौरन ही टहनी से एकदम ये बात सुनते ही कि वो कैद है और वहाँ पर आज़ाद नहीं है, तो वो ये सुनते ही फ़ौरन गिर गया टहनी से, और शख्स को लगा कि मर गया। तो इससे बड़ा किसी ने सोचा यकीनन कोई रिश्ता होगा करीब का, या बहन भाई या कोई और भी हो सकते हैं, माँ बाप हो। तो फिर वो शख्स जो था वहाँ से वापस आ गया, मगर साथ ही साथ ये पैगाम ज़रूर ले आया कि भाई कोई मैसेज हो तो दे देना। बहरहाल जब ये आया तोती के पास और तोती को ये बात बताई कि मैंने तुम्हारा मैसेज वहाँ दिया, फिर उसके बाद वहीं तोतों में एक तोता जो था वो गिर गया और मर गया तुम्हारे बारे में सुन के। तो वो तोती ने कहा हाँ, मर गया। ओह, तो एकदम ठग से, यानी तोती भी बेहोश जैसे हो जाते हैं, मर जाते हैं, ये भी मर गई। अब इसने देखा, शख्स ने कहा अरे ये तो मर गई, लो इसके माने यकीनन कोई उसका ख़ास होगा जो वो भी सदमा करके तोता मर गया और ये तोती भी यहाँ मर गई। सुनते ही उसे अफसोस हुआ और सदमा हुआ, तो उसी ने जल्दी से पिंजरे से तोती को निकाला कि मर गई है, और उसी ने फेंक दिया। जैसे ही उसी ने फेंका तोती को, तोती में जान हल्की सी पड़ गई और खड़क से उड़ के वो एक टहनी पे बैठ गई। और ये शख्स ने देखा अरे, और कहा अरे तू मरी नहीं? तो तोती जो टहनी पे बैठी थी कह गई नहीं, मैं नहीं मरी, बल्कि मुझे ये मैसेज मिल गया। वो तोता जो था वहाँ पर वो भी मरा नहीं था, बल्कि उसका यही पैगाम था कि मैं मर गया हूँ, इसी तरीके से तुम भी पिंजरे में मर जाओ, तो ये तुम्हें आज़ाद कर देगा। तो मैंने अपना नफ्स जो है नफ्स वो मार दिया, अब चाहे मैं मर जाऊँ,
لیکن یہ ہے کہ تمہارا نفس کب صحیح ہوگا، تمہیں یہ خیال کب آئے گا، تمہارے اندر کی جو کیفیت، جو تمام وہ چیزیں ہیں جو تمہیں رحم نہیں آتا، اور ہر پرندے کو لا لا کے پنجرے میں بند کر دیتے ہو اور ہمیں آزادی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب تمہیں وہ راستہ دکھائے گا، کب یہ تم اچھی سوچوں میں جاؤ گے۔ تو وہ شخص سوچ میں پڑ گیا۔ تو طوطی کا یہ پیغام تھا اس کے لیے کہ اپنے نفس کو مارو پہلے، پھر مر جاؤ۔ یہی کہا جاتا ہے ہمارے اسلام و دین میں کہ ہم میں جو چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، لاتعداد خواہشات، اس خواہشات میں ہمارے جو مسلمان ہیں ان خواہشات کے پنجروں میں بند ہو کے رہ گئے ہیں، ان کی سوچیں بند ہو کے رہ گئی ہیں، قید ہو کے رہ گئی ہے۔ ہم اس پنجرے سے، جو ہماری خواہشات ہیں نا، اس پنجرے سے ہم کیسے نکلیں گے؟ ننھے ساتھیوں، بڑے غور کرنے والی بات ہے یہ۔ ہماری اتنی ساری خواہشات اتنی بڑھ گئی ہے، لاتعداد بڑھ گئی ہے کہ ہم ان خواہشات، ان پنجروں سے کیسے آزاد ہوں گے؟ کیونکہ مختلف سوچیں ہمارے ذہنوں میں آتی رہتی ہے کہ ہم یہ کر لیں، آج یہ کریں، آج عیش کر لیں، دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم یہ جمع کر لیں، اس کے پاس یہ چیز جمع ہو گئی تو ہمارے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے، فلاں نے اس کے پاس کھانے کا تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے، اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ ہم اللہ رسول کی ساری باتوں کو، دین ایمان کی تمام چیزوں جو ہمارے لیے کمزور پڑ گئی ہیں، ہم بھولتے جا رہے ہیں، غافل ہوتے جا رہے ہیں، اپنے آپ سے بھی غافل ہو رہے ہیں۔ اپنے نفس کو ہم نے ابھی نہیں مارا، اپنے نفس کو ابھی نہیں مارا تو ہم کیسے مر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کے لیے ہمیں نفس کو اپنے ماننا ہے، جو ہم نے اپنی خواہشات بنا رکھی ہے، اس خواہشات سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ اس دنیا میں رہ کے ہم اتنی دنیا داری میں جو ہے گرفتار ہو گئے ہیں، اور ارد گرد اتنا ہو گئے ہیں ہم کہ برائیاں جو ہے اور گناہ وہ جنم لیتے جا رہے ہیں۔ ننھے ساتھی، اس بات کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ چھوٹے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام اپنے بڑوں کو بھی دکھائیں آپ۔ مگر آپ اگر ابھی چھوٹی عمر ہے آپ کی، رمضان مبارک آیا، بہت سے بچوں نے ہم سے کہا رمضان مبارک آیا، ہم کچھ روزے رکھ نہیں سکے، کچھ بچوں نے کہا ہم نے رکھ لیا۔ تو ننھے ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ سال میں ایک بار مہینہ، کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مہینہ دیا ہے۔ اس مہینے میں آپ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ مہینہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں سارے دروازے سب آسمانوں پہ کھل جاتے ہیں، اور فرشتے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون ہے جو ہاتھ پھیلا کر مجھ سے دعائیں مانگے۔ چھوٹے موٹے بچوں، یہ ننھے منھے ہاتھ اپنے بڑوں کے لیے بھی، اپنے بزرگوں کے لیے بھی، جتنے آپ کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہے، سب کے لیے دعا آپ ان کے لیے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صرف ایک طرف ہی نفس میں محدود نہ کر دے، وہ اس پنجرے سے باہر، ان خواہشات سے باہر نکلیں جو رات دن اس انٹرنیٹ اور جو لگا ہے اور مشینوں میں جو لگا ہے، آئے دن بزی ہے، صبح شام رات دن تمام یوں ہی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ اس کی عبادت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر سچ پوچھیں آپ، بہت سے والدین نے آپ کو قرآن مجید میں حفظ کرایا ہوگا، آپ کو باقاعدہ لگا گئے ہوں گے پڑھانے کے لیے، حافظ قرآن باقاعدہ آپ بنے۔ یہ کتنی خوش نصیب والی بات ہے۔ اور بہت سے بچے بننے کے بعد قرآن پاک کو بھی بھول گئے، اور طاقوں پہ قرآن پاک رکھ دیا گیا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمارے پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، حضور پاک پہ نازل ہوئی۔ یہ آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی، جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اچھا راستہ دکھاتا ہے، جو ہم خواہشات کی بات کر رہے ہیں نا، اس سے بھی باہر نکالتا ہے۔ مگر ہم اسے پڑھتے تو رہیں، اس کے مطالعہ تو کریں۔ یہ ہر زبانوں میں ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو مختلف زبانوں میں بھی ہے، اس سے پڑھ کر آپ حاصل کریں۔ تو ننھے ساتھی، اس کو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پھر آپ صحیح معنوں میں جنت اور دوزخ کی پہچان کر سکیں گے۔ کون نہیں چاہے گا کہ آپ کو جنت ملے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، معراج پہ آپ تشریف لے گئے، اور یہ دیکھیں وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم بھی دیکھا، یعنی دوزخ اور جنت بھی۔ کون نہیں چاہے گا کہ آپ جنت میں جائیں؟ ارے سب سے بڑی چیز تو ننھے ساتھیوں، اگر ہم یہ کام اچھا کریں گے نا، اچھا کام کریں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی، برا کام کریں گے تو پھر جنت نہیں ملے گی، جہنم ملے گی۔
یہ جو مقدس مہینہ ہے نا، جو اب آخری اشرے پہ ہم آ گئے، آخری اشرے تو اس طرح گزرے گا لاسٹ میں کہ ہمیں اور آپ کو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ بخشش کی رات ہے، جہنم کی نجات کی رات ہیں، دعائیں مانگنے کی رات ہے. ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی محنت کرتے تھے، عبادت میں اتنے ساتھ لگ جاتے تھے 10 دنوں میں، آخری دنوں میں، کہ کون کیا کرے گا. تو ہمیں تو یہ نہیں کہ وائرس پھیلا، فکر ہے، خوف ہے، وائرس کا پھیلا ہوا ہے، لاک ڈاؤن کہیں پر ہوا ہے، یا کہیں پر بازاروں کا ہمیں عید منانی ہے، عید کے کپڑے خریدنے ہیں، فلانی چیز کرنی ہے. ارے آخرت کی فکر کرنی ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ آگے چل کر وہاں جو دوسری دنیا ہے، جہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں اعمال دیکھے جائیں گے، آپ کے، ہمارے، سب کے، بڑے بزرگوں کے، اماں ڈیڈی دادا نانی، سب کے وہ اعمال ہوں گے، وہی ہمیں تو جنت میں لے کر جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہمیں جنت میں لے گئے، مگر جنت کے لیے ہمیں راستہ بنانا. یہ نہیں کہ ہم نے صرف نمازیں پڑھ لی، نمازیں 5 وقت کی پڑھ لینا، یہی نہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی. ہم جب نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی خواہشات، وہی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. ہاتھ باندھ لیتے ہیں. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. ہم جب ہاتھ باندھتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس وقت یہی توجہ ہماری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمیں ڈر ہونا چاہیے، بالکل ڈر ہونا چاہیے. اور اس کیفیت میں نہیں ہوتے. لا تعداد سوچ ہماری دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. آج ہمیں یہ کرنا، فلانا کرنا، آج بازار سے چیزیں لینی، ہمیں کپڑے لینے، ہمیں کھلونے لینے، ہمیں فلانی جگہ گھومنے جانا، تفریح کرنے گھومنے جانا. یہ تو اچھی بات تھوڑی ہے. نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم سجدے میں اللہ کو جا رہے ہیں، سجدہ. یہ تو بہت بڑا کرم، شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اللہ ہمارے سجدوں میں بھی دعائیں ہماری قبول فرمائے. آج مسلمان جو ہے صرف کلمہ پڑھنے سے، ننھے منھے ساتھیوں، قرآن مجید پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے صرف مسلمان ہی نہیں ہو جاتے. ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، ہمارے طور طریقے بھی اچھے ہونے چاہیے. ہمیں اپنے آس پاس بھی دیکھنا چاہیے. ہمارے آس پاس کون ہے جو تکلیفوں میں ہیں، کون ہے جو بیمار ہیں، کون ہے جو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کون ایسے ہیں جو محتاج ہیں، کون ایسے ہیں بیمار جنہیں دوائی یا چاہیے. اگر ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو ہمیں انہیں دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. اتنی آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو میرے ساتھی، عبادت، شیطان، آپ کہیں گے رمضان المبارک میں شیطان تو جکڑ لیے جاتے ہیں، مگر وہی شیطان تو ہمارے دماغوں میں، نفس میں جو ہے بھر گیا ہے. اس کے خیالات سب آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں. ہم ان کو دلوں سے نکالیں، ذہنوں سے نکالیں، پھر ہم ایک اچھے سچے مسلمان بنیں گے. اللہ تعالیٰ، اس کا رسول بھی ہم سے خوش ہوگا، اور ہمیں اپنے اللہ کو بھی خوش کرنا ہے، اپنے رسول کو بھی خوش کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتا کر گئے، اتنی اچھی اچھی باتیں بتا کر گئے. کسی اور کو مذہب نے وہ باتیں نہیں بتائی ہوں گی کسی کو.